आमोस पहला बाब। तकवू के चरवाहों में से आमोस का कलाम, जो उस पर शाह यहूदा उजरिया और शाह इसराइल यरोबाम बिन युआस के अय्याम में इसराइल की बाबत भूचाल से 2 साल पहले रोया में नाजिल हुआ। उसने कहा कि खुदावंद सैऊन से नारा मारेगा और यरूशलेम से आवाज बुलंद करेगा, और चरवाहों की चिरागाहें मातम करेंगी और करमेल की चोटी सूख जाएगी। खुदावंद यूं फरमाता है कि दमिश्क के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसजा न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने जेलाद को खिलियान में दाऊने के आहनी औजार से रौंद डाला है, और मैं हिजयाएल के घराने में आग भेजूंगा जो बिन हदद के कसरों को खा जाएगी। और मैं दमिश्क का अड़बंगा तोड़ूंगा और वादिये ओन के बाशिंदों और बैते अदन के फरमा रवा को काट डालूंगा, और एराम के लोग असीर होकर कैर को जाएंगे। खुदावंद फरमाता है। खुदावंद यूं फरमाता है कि ओजा के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसजा न छोड़ूंगा, क्योंकि वो सब लोगों को असीर करके ले गए ताकि उनको अदोम के हवाला करें। पस मैं ओजा की शहर पनाह पर आग भेजूंगा जो उसके कसरों को खा जाएगी, और अशदोद के बाशिंदों और अस्कलोन के फरमा रवा को काट डालूंगा, और अक्रोन पर हाथ चलाऊंगा, और फिलिस्तियों के बाकी लोग नेस्त हो जाएंगे। खुदावंद खुदा फरमाता है। खुदावंद यूं फरमाता है कि सौर के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसजा ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को अदोम के हवाला किया और बरादराना अहद को याद न किया। पस मैं सौर की शहर पनाह पर आग भेजूंगा जो उसके कसरों को खा जाएगी। खुदावंद यूं फरमाता है कि अदोम के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसजा ना छोड़ूंगा, क्योंकि उसने तलवार लेकर अपने भाई को रेगदा और रहम दिली को तर्क कर दिया, और उसका कहर हमेशा फाड़ता रहा, और उसका गजब मौकूफ न हुआ। पस मैं तैमान पर आग भेजूंगा और वो बुसरा के कसरों को खा जाएगी। खुदावंद यूं फरमाता है कि बनी अमून के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसजा ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी हदूद को बढ़ाने के लिए जेलाद की बारदार औरतों के पेट चाक किए। पस मैं रब्बा के शहर पनाह पर आग भड़काऊंगा जो उसके कसरों को लड़ाई के दिन, ललकार और आंधी के दिन गिर्दबाद के साथ खा जाएगी, और उनका बादशाह बल्कि वो अपने उम्रा के साथ असीर होकर जाएगा। खुदावंद फरमाता है। आमोस दूसरा बाब। खुदावंद यूं फरमाता है कि मोआब के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसजा ना छोड़ूंगा, क्योंकि उसने शाह अदूम की हड्डियों को जलाकर चूना बना दिया है। पस मैं मोआब पर आग भेजूंगा और वो करियोत के कसरों को खा जाएगी, और मोआब ललकार और नरसिंगे की आवाज और शोरो गोगा के दरमियान मरेगा, और मैं काजी को उसके दरमियान से काट डालूंगा और उसके तमाम उम्रा को उसके साथ कत्ल करूंगा। खुदावंद फरमाता है। खुदावंद यूं फरमाता है कि यहूदा के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसजा ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने खुदावंद की शरीयत को रद्द किया और उसके अहकाम की पैरवी ना की, और उनके झूठे माबूदों ने जिनकी पैरवी उनके बाप दादा ने की
उनको गुमराह किया है। बस मैं यहूदा पर आग भेजूंगा जो यरूशलेम के कसरों को खा जाएगी। खुदावंद यूं फरमाता है कि इस्राएल के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसजा ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सादिक को रुपया की खातिर और मस्कीन को जूतियों के जोड़े की खातिर बेच डाला। वो मस्कीनों के सिर पर की गर्द का भी लालच रखते हैं और हलीमों को उनकी राह से गुमराह करते हैं, और बाप बेटा एक ही औरत के पास जाने से मेरे मुकद्दस नाम की तकफीर करते हैं। और वो हर मज़बा के पास गिरव लिए हुए कपड़ों पर लेटते हैं और अपने खुदा के घर में जुर्माना से खरीदी हुई मैं पीते हैं, हालांकि मैं ही ने उनके सामने से अमूरियों को नेस्त किया, जो देवदारों की मानिंद बुलंद और बलोतों की मानिंद मजबूत थे। हाँ, मैं ही ने ऊपर से उनका फल बर्बाद किया और नीचे से उनकी जड़ें काटी। और मैं ही तुमको मुल्के मिस्र से निकाल लाया और 40 बरस तक बियाबान में तुम्हारी रहबरी की, ताकि तुम अमोरियों के मुल्क पर काबिज हो जाओ। और मैंने तुम्हारे बेटों में से नबी और तुम्हारे जवानों में से नजीर बर्पा किए। खुदावंद फरमाता है, ऐ बनी इस्राएल, क्या ये सच नहीं? लेकिन तुमने नजीरों को मैं पिलाई और नबियों को हुक्म दिया कि नबूवत ना करें। देखो, मैं तुमको ऐसा दबाऊंगा जैसे पूलों से लदी हुई गाड़ी दबाती है। तब तेज रफ्तार से भागने की ताकत जाती रहेगी और जोरावर का जोर बेकार होगा, और बहादुर अपनी जान ना बचा सकेगा, और कमान खींचने वाला खड़ा ना रहेगा, और तेज कदम और सवार अपनी जान ना बचा सकेंगे। और पहलवानों से जो कोई दिलावर है नंगा निकल भागेगा। खुदावंद फरमाता है। आमोस 3 बाब। ऐ बनी इस्राएल, ऐ सब लोगों जिनको मैं मुल्क मिस्र से निकाल लाया, ये बात सुनो जो खुदावंद तुम्हारी बाबत फरमाता है। दुनिया के सब घरानों में से मैंने सिर्फ तुमको बरगजीदा किया है, इसलिए मैं तुमको तुम्हारी सारी बदकिरदारी की सजा दूंगा। अगर 2 शख्स बाहम मुत्तफिक ना हों तो क्या इकट्ठे चल सकेंगे? क्या शेर बब्बर जंगल में गरजेगा जबकि उसको शिकार ना मिला हो? और अगर जवान शेर ने कुछ ना पकड़ा हो तो क्या वो गार में से अपनी आवाज को बुलंद करेगा? क्या कोई चिड़िया जमीन पर दाम में फंस सकती है जबकि उसके लिए दाम ही ना बिछाया गया हो? क्या फंदा जब तक के कुछ न कुछ उसमें फांसा ना हो जमीन पर से उछलेगा? क्या ये मुमकिन है कि शहर में नरसिंगा फूंका जाए और लोग ना कांपें, या कोई बला शहर पर आए और खुदावंद ने उसे ना भेजा हो? यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कारा ना करे। शेर बब्बर गरजा है, कौन न डरेगा? खुदावंद खुदा ने फरमाया, कौन नबूवत ना करेगा? अशदोद के कसरों में और मुल्के मिस्र के कसरों में मुनादी करो और कहो, सामरिया के पहाड़ों पर जमा हो जाओ और देखो उसमें कैसा हंगामा और जुल्म है, क्योंकि वो नेकी करना नहीं जानते। खुदावंद फरमाता है, जो अपने कसरों में जुल्म और लूट को जमा करते हैं। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि दुश्मन मुल्क का मुहासरा करेगा और तेरी कुव्वत को तुझसे दूर करेगा और तेरे कसर लूटे जाएंगे। खुदावंद यूं फरमाता है कि जिस तरह से चरवाहा 2 टांगें
یا کان کا ایک ٹکڑا شیر ببر کے منہ سے چھڑا لیتا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل جو سامریا میں پلنگ کے گوشہ میں اور ریشمین فرش پر بیٹھے رہتے ہیں چھڑا لیے جائیں گے۔ خداوند خدا رب الافواج فرماتا ہے، سنو اور بنی یعقوب کے خلاف گواہی دو، کیونکہ جب میں اسرائیل کے گناہوں کی سزا دوں گا تو بیتل کے مذہبوں کو بھی دیکھ لوں گا، اور مذبح کے سینگ کٹ کر زمین پر گر جائیں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے، میں زمستانی اور تابستانی گھروں کو برباد کروں گا، اور ہاتھی دانت کے گھر مسمار کیے جائیں گے، اور بہت سے مکان ویران ہوں گے۔ اے بسن کی گائیو جو کوہ سامریا پر رہتی ہو اور غریبوں کو ستاتی اور مسکینوں کو کچلتی اور اپنے مالکوں سے کہتی ہو، لاؤ ہم پئیں، تم یہ بات سنو۔ خداوند خدا نے اپنی پاکیزگی کی قسم کھائی ہے کہ تم پر وہ دن آئیں گے جب تم کو آنکڑیوں سے اور تمہاری اولاد کو ششتوں سے کھینچ لے جائیں گے، اور خداوند فرماتا ہے، تم میں سے ہر ایک اس رکھنا سے جو اس کے سامنے ہوگا نکل بھاگے گی، اور تم قید میں ڈالی جاؤ گی۔ بیتل میں آؤ اور گناہ کرو، اور ججال میں کثرت سے گناہ کرو۔ ہر صبح اپنی قربانیاں اور ہر تیسرے روز دے یکی لاؤ، اور شکر گزاری کا ہدیہ خمیر کے ساتھ آگ پر گزرانو، اور رضا کی قربانی کا اعلان کرو اور اس کو مشہور کرو، کیونکہ اے بنی اسرائیل یہ سب کام تم کو پسند ہیں، خداوند خدا فرماتا ہے۔ خداوند فرماتا ہے، اگر میں نے تم کو تمہارے ہر شہر میں دانتوں کی صفائی اور تمہارے ہر مکان میں روٹی کی کمی دی ہے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے، اور اگرچہ میں نے می کو جب کہ فصل پکنے میں 3 مہینے باقی تھے تم سے روک لیا اور ہر ایک شہر پر برسایا، اور دوسرے سے روک رکھا، ایک قطعہ زمین پر برسا اور دوسرا قطعہ بارش نہ ہونے کے باعث سوکھ گیا، اور 2-3 بستیاں آوارہ ہو کر ایک بستی میں آئیں، تاکہ لوگ پانی پئیں، پر وہ آسودہ نہ ہوئے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے، خداوند فرماتا ہے۔ پھر میں نے تم پر باد سموم اور گروائی کی آفت بھیجی، اور تمہارے بے شمار باغ اور تاکستان اور انجیر اور زیتون کے درخت ٹڈیوں نے کھا لیے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے، خداوند فرماتا ہے۔ میں نے مصر کی سی وبا تم پر بھیجی، اور تمہارے جوانوں کو تلوار سے قتل کیا، تمہارے گھوڑے چھین لیے، اور تمہاری لشکرگاہ کی بدبو تمہارے نتنوں میں پہنچی، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے، خداوند فرماتا ہے۔ میں نے تم میں سے بعض کو الٹ دیا، جیسے خدا نے سدوم اور امورا کو الٹ دیا تھا، اور تم اس لکٹی کی مانند ہوئے جو آگ سے نکالی جائے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے، خداوند فرماتا ہے۔ پس اے اسرائیل، میں تجھ سے یوں ہی کروں گا، اور چونکہ میں تجھ سے یوں کروں گا، اس لیے اے اسرائیل، تو اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کر، کیونکہ دیکھ، اسی نے پہاڑوں کو بنایا اور ہوا کو پیدا کیا، وہ انسان پر اس کے خیالات کو ظاہر کرتا ہے، اور صبح کو تاریک بنا دیتا ہے، اور زمین کے اونچے مقامات پر چلتا ہے، اس کا نام خداوند رب الافواج ہے۔ آموس 5واں باب۔ اے اسرائیل کے خاندان، اس کلام کو جس سے میں تم پر نوحہ کرتا ہوں سنو۔ اسرائیل کی قومواری گر پڑی، وہ پھر نہ اٹھے گی،
وہ اپنی زمین پر پڑی ہے، اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں، کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے لیے جس شہر سے 1000 نکلتے تھے اس میں 100 رہ جائیں گے، اور جس سے 100 نکلتے تھے اس میں 10 رہ جائیں گے، کیونکہ خداوند اسرائیل کے گھرانے سے یوں فرماتا ہے کہ تم میرے طالب ہو اور زندہ رہو، لیکن بیتل کے طالب نہ ہو، اور ججال میں داخل نہ ہو، اور بیر سبا کو نہ جاؤ، کیونکہ ججال اسیری میں جائے گا اور بیتل ناچیز ہوگا۔ تم خداوند کے طالب ہو اور زندہ رہو، ایسا نہ ہو کہ وہ یوسف کے گھرانے میں آگ کی مانند بھڑکے اور اسے کھا جائے، اور بیتل میں اسے بجھانے والا کوئی نہ ہو۔ اے عدالت کو ناگدونا بنانے والو اور صداقت کو خاک میں ملانے والو، وہی سریا اور جبار ستاروں کا خالق ہے، جو موت کے سایہ کو مطلع نور اور روز روشن کو شب دجور بنا دیتا ہے، اور سمندر کے پانی کو بلاتا اور روئے زمین پر پھیلاتا ہے، جس کا نام خداوند ہے، وہ جو زبردستوں پر ناگہانی ہلاکت لاتا ہے، جس سے کلوں پر تباہی آتی ہے۔ وہ پھاٹک میں ملامت کرنے والوں سے کینہ رکھتے ہیں اور راست گو سے نفرت کرتے ہیں، پس چونکہ تم مسکینوں کو پامال کرتے ہو اور ظلم کر کے ان سے گیہوں چھین لیتے ہو، اس لیے جو تراشے ہوئے پتھروں کے مکان تم نے بنائے ان میں نہ بسو گے، اور جو نفیس تاکستان تم نے لگائے ان کی مے نہ پیو گے، کیونکہ میں تمہاری بے شمار خطاؤں اور تمہارے بڑے بڑے گناہوں سے آگاہ ہوں۔ تم صادقوں کو ستاتے اور رشوت لیتے ہو، اور پھاٹک میں مسکینوں کی حق تلفی کرتے ہو، اس لیے ان ایام میں پیش بین خاموش ہو رہیں گے، کیونکہ یہ برا وقت ہے۔ بدی کے نہیں بلکہ نیکی کے طالب ہو، تاکہ زندہ رہو، اور خداوند رب الافواج تمہارے ساتھ رہے گا، جیسا کہ تم کہتے ہو۔ بدی سے عداوت اور نیکی سے محبت رکھو، اور پھاٹک میں عدالت کو قائم کرو، شاید خداوند رب الافواج بنی یوسف کے بقیہ پر رحم کرے۔ اس لیے خداوند خدا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ سب بازاروں میں نوحہ ہوگا، اور سب گلیوں میں افسوس افسوس کہیں گے، اور کسانوں کو ماتم کے لیے اور ان کو جو نوحہ گری میں مہارت رکھتے ہیں نوحہ کے لیے بلائیں گے، اور سب پاکستانوں میں ماتم ہوگا، کیونکہ میں تجھ میں سے ہو کر گزروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ تم پر افسوس جو خداوند کے دن کی آرزو کرتے ہو۔ تم خداوند کے دن کی آرزو کیوں کرتے ہو؟ وہ تو تاریکی کا دن ہے، روشنی کا نہیں۔ جیسے کوئی شیر ببر سے بھاگے اور ریچھ اسے ملے، یا گھر میں جا کر اپنا ہاتھ دیوار پر رکھے اور اسے سانپ کاٹ لے، کیا خداوند کا دن تاریکی نہ ہوگا؟ اس میں روشنی نہ ہوگی، بلکہ سخت ظلمت ہوگی، اور نور مطلق نہ ہوگا۔ میں تمہاری عیدوں کو مکروہ جانتا اور ان سے نفرت رکھتا ہوں، اور میں تمہاری مقدس محفلوں سے بھی خوش نہ ہوں گا، اور اگرچہ تم میرے حضور سوختنی اور نظر کی قربانیاں گزرانو گے، تو بھی میں ان کو قبول نہ کروں گا، اور تمہارے فربا جانوروں کی شکرانہ کی قربانیوں کو خاطر میں نہ لاؤں گا۔ تو اپنے سرود کا شور میرے حضور سے دور کر، کیونکہ میں تیرے رباب کی آواز نہ سنوں گا، لیکن عدالت کو پانی کی مانند
اور صداقت کو بڑی نہر کی مانند جاری رکھ۔ اے بنی اسرائیل، کیا تم 40 برس تک بیابان میں میرے حضور ذبیحے اور نذر کی قربانیاں گزرانتے رہے؟ تم تو ملکوم کا خیمہ اور کیوان کے بت جو تم نے اپنے لیے بنائے اٹھائے پھرتے تھے۔ پس خداوند جس کا نام رب الافواج ہے فرماتا ہے، میں تم کو دمشق سے بھی آگے اسیری میں بھیجوں گا۔ آموس چھٹا باب۔ ان پر افسوس جو سیون میں باراحت اور کوہستان سامریا میں بے فکر ہیں، یعنی رئیس اقوام کے شرفا جن کے پاس بنی اسرائیل آتے ہیں۔ تم کلنا تک جا کر دیکھو اور وہاں سے حمایت اعظم تک سیر کرو، اور پھر فلسطینیوں کے جات کو جاؤ۔ کیا وہ ان مملکتوں سے بہتر ہیں؟ کیا ان کی حدود تمہاری حدود سے زیادہ وسیع ہیں؟ تم جو برے دن کا خیال ملتوی کر کے ظلم کی کرسی نزدیک کرتے ہو، جو ہاتھی دانت کے پلنگ پر لیٹتے اور چارپائیوں پر دراز ہوتے، اور گلہ میں سے بروں کو اور طویلا میں سے بچڑوں کو لے کر کھاتے ہو، اور رباب کی آواز کے ساتھ گاتے، اور اپنے لیے داؤد کی طرح موسیقی کے ساز ایجاد کرتے ہو، جو پیالوں میں سے میں پیتے اور اپنے بدن پر بہترین عطر ملتے ہو، لیکن یوسف کی شکستہ حالی سے غمگین نہیں ہوتے، اس لیے وہ اپنے اسیروں کے ساتھ اسیر ہو کر جائیں گے، اور ان کی عیش و نشاط کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خداوند خدا نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، خداوند رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں یعقوب کی حشمت سے نفرت رکھتا ہوں، اور اس کے کسروں سے مجھے عداوت ہے۔ اس لیے میں شہر کو اس کی ساری معموری سمیت حوالہ کر دوں گا، بلکہ یوں ہوگا کہ اگر کسی گھر میں 10 آدمی باقی ہوں گے تو وہ بھی مر جائیں گے، اور جب کسی کا رشتہ دار جو اس کو جلاتا ہے اسے اٹھائے گا تاکہ اس کی ہڈیوں کو گھر سے نکالے، اور اس سے جو گھر کے اندر ہے پوچھے گا، کیا کوئی اور تیرے ساتھ ہے؟ تو وہ جواب دے گا، کوئی نہیں۔ تب وہ کہے گا، چپ رہ، ایسا نہ ہو کہ ہم خداوند کے نام کا ذکر کریں، کیونکہ دیکھ، خداوند نے حکم دیا ہے، اور بڑے بڑے گھر رکھنوں سے اور چھوٹے شگافوں سے برباد ہوں گے۔ کیا چٹانوں پر گھوڑے دوڑیں گے، یا کوئی بیلوں سے وہاں ہل چلائے گا؟ تو بھی تم نے عدالت کو اندرین اور ثمرۂ صداقت کو ناگدونا بنا رکھا ہے۔ تم بے حقیقت چیزوں پر فخر کرتے اور کہتے ہو، کیا ہم نے اپنے لیے اپنی طاقت سے سینگ نہیں نکالے؟ لیکن خداوند رب الافواج فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل دیکھو، میں تم پر ایک قوم کو چڑھا لاؤں گا، اور وہ تم کو حمات کے مدخل سے وادی اربا تک پریشان کرے گی۔ آموس 7واں باب۔ خداوند خدا نے مجھے رویا دکھائی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے زراعت کی آخری رویدگی کی ابتدا میں ٹڈیاں پیدا کیں، اور دیکھو یہ شاہی کٹائی کے بعد آخری رویدگی تھی، اور جب وہ زمین کی گھاس کو بالکل کھا چکیں تو میں نے عرض کی کہ اے خداوند خدا، مہربانی سے معاف فرما، یعقوب کی کیا حقیقت ہے کہ وہ قائم رہ سکے، کیونکہ وہ چھوٹا ہے۔ خداوند اس سے باز آیا، اور اس نے فرمایا کہ یوں نہ ہوگا۔ پھر خداوند خدا نے مجھے رویا دکھائی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند خدا نے آگ کو بلایا کہ مقابلہ کرے، اور وہ بحر عمیق کو نگل گئی، اور نزدیک تھا کہ زمین کو کھا جائے۔
تب میں نے عرض کی کہ اے خداوند خدا، مہربانی سے باز آ، یعقوب کی کیا حقیقت ہے کہ وہ قائم رہ سکے، کیونکہ وہ چھوٹا ہے۔ خداوند اس سے باز آیا، اور خداوند خدا نے فرمایا کہ یوں بھی نہ ہوگا۔ پھر اس نے مجھے رویا دکھائی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند ایک دیوار پر جو ساہول سے بنائی گئی تھی کھڑا ہے، اور ساہول اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ اے آموس، تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ ساہول۔ تب خداوند نے فرمایا، دیکھ، میں اپنی قوم اسرائیل میں ساہول لٹکاؤں گا، اور میں پھر ان سے درگزر نہ کروں گا، اور اسحاق کے اونچے مقام برباد ہوں گے، اور اسرائیل کے مقدس ویران ہو جائیں گے، اور میں یربام کے گھرانے کے خلاف تلوار لے کر اٹھوں گا۔ تب بیتل کے کاہن امسیہ نے شاہ اسرائیل یربام کو کہلا بھیجا کہ آموس نے تیرے خلاف بنی اسرائیل میں فتنہ برپا کیا ہے، اور ملک میں اس کی باتوں کی برداشت نہیں، کیونکہ آموس یوں کہتا ہے کہ یربام تلوار سے مارا جائے گا، اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے اسیر ہو کر جائے گا۔ اور امسیہ نے آموس سے کہا، اے غیب گو، تو یہودا کے ملک کو بھاگ جا، وہیں کھا پی اور نبوت کر، پر بیتل میں پھر کبھی نبوت نہ کرنا، کیونکہ یہ بادشاہ کا مقدس اور شاہی محل ہے۔ تب آموس نے امسیہ کو جواب دیا کہ میں نہ نبی ہوں، نہ نبی کا بیٹا، بلکہ چرواہا اور گولر کا پھل بٹورنے والا ہوں۔ اور جب میں گلہ کے پیچھے پیچھے جاتا تھا تو خداوند نے مجھے لیا اور فرمایا کہ جا، میری قوم اسرائیل سے نبوت کر۔ پس اب تو خداوند کا کلام سن۔ تو کہتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف نبوت اور اسحاق کے گھرانے کے خلاف کلام نہ کر۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ تیری بیوی شہر میں کسبی بنے گی، اور تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں تلوار سے مارے جائیں گے، اور تیری زمین جاریب سے تقسیم کی جائے گی، اور تو ایک ناپاک ملک میں مرے گا، اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے اسیر ہو کر جائے گا۔ آموس 8واں باب۔ خداوند خدا نے مجھے رویا دکھائی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ تابستانی میووں کی ٹوکری ہے، اور اس نے فرمایا، اے آموس، تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ تابستانی میووں کی ٹوکری۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ میری قوم اسرائیل کا وقت آ پہنچا ہے، اب میں اس سے درگزر نہ کروں گا، اور اس وقت مقدس کے نغمے نوحے ہو جائیں گے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، بہت سی لاشیں پڑی ہوں گی، اور چپکے چپکے ان کو ہر جگہ نکال پھینکیں گے۔ تم جو چاہتے ہو کہ محتاجوں کو نگل جاؤ، اور مسکینوں کو ملک سے نیست کرو، اور ایفا کو چھوٹا اور مسکال کو بڑا بناتے، اور فریب کی ترازو سے دغا بازی کرتے، اور کہتے ہو کہ نئے چاند کا دن کب گزرے گا، تاکہ ہم غلہ بیچیں، اور سبت کا دن کب ختم ہوگا کہ گیہوں کے کھتے کھولیں، تاکہ مسکین کو روپیہ سے اور محتاج کو ایک جوڑی جوتیوں سے خریدیں، اور گیہوں کی پھٹکن بیچیں۔ یہ بات سنو، خداوند نے یعقوب کی حشمت کی قسم کھا کر فرمایا ہے، میں ان کے کاموں میں سے ایک کو بھی ہرگز نہ بھولوں گا۔ کیا اس سبب سے زمین نہ تھر تھرائے گی، اور اس کا ہر ایک باشندہ ماتم نہ کرے گا؟ ہاں، وہ بالکل دریائے نیل کی طرح اٹھے گی، اور رود مصر کی طرح پھیل کر پھر سکڑ جائے گی،
اور خداوند خدا فرماتا ہے، اس روز آفتاب دوپہر ہی کو غروب ہو جائے گا، اور میں روز روشن ہی میں زمین کو تاریک کر دوں گا۔ تمہاری عیدوں کو ماتم سے اور تمہارے نغموں کو نوحوں سے بدل دوں گا، اور ہر ایک کی کمر پر ٹاٹ بندھواؤں گا، اور ہر ایک کے سر پر چندلا پن بھیجوں گا، اور ایسا ماتم برپا کروں گا جیسا اکلوتے بیٹے پر ہوتا ہے، اور اس کا انجام روزے تلخ سا ہوگا۔ خداوند خدا فرماتا ہے، دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا قحط، بلکہ خداوند کا کلام سننے کا۔ تب لوگ سمندر سے سمندر تک اور شمال سے مشرق تک بھٹکتے پھریں گے، اور خداوند کے کلام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں گے، لیکن کہیں نہ پائیں گے۔ اور اس روز حسین کنواریاں اور جوان مرد پیاس سے بےتاب ہو جائیں گے، جو سامریا کے بت کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے دان، تیرے معبود کی قسم اور بیر سبا کے طریق کی قسم، وہ گر جائیں گے اور پھر ہرگز نہ اٹھیں گے۔ آموس نواں باب۔ میں نے خداوند کو مذبح کے پاس کھڑا دیکھا، اور اس نے فرمایا، ستونوں کے سر پر مار تاکہ آستانے ہل جائیں، اور ان سب کے سروں پر ان کو پارا پارا کر دے، اور ان کے بقیہ کو میں تلوار سے قتل کروں گا۔ ان میں سے ایک بھی بچ نہ نکلے گا۔ اگر وہ پاتال میں گھس جائیں تو میرا ہاتھ وہاں سے ان کو کھینچ نکالے گا، اور اگر آسمان پر چڑھ جائیں تو میں وہاں سے ان کو اتار لاؤں گا۔ اگر وہ کوہ کرمل کی چوٹی پر جا چھپیں تو میں ان کو وہاں سے ڈھونڈ نکالوں گا، اور اگر سمندر کی تہہ میں میری نظر سے غائب ہو جائیں تو میں وہاں سانپ کو حکم کروں گا، اور وہ اس کو کاٹے گا۔ اور اگر دشمن ان کو اسیر کر کے لے جائیں تو وہاں تلوار کو حکم کروں گا، اور وہ ان کو قتل کرے گی، اور میں ان کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ برائی کے لیے ان پر نگاہ رکھوں گا۔ کیونکہ خداوند رب الافواج وہ ہے کہ اگر زمین کو چھو دے تو وہ گداز ہو جائے اور اس کی سب معموری ماتم کرے۔ وہ بالکل دریائے نیل کی طرح اٹھے اور روئد مصر کی طرح پھر سکڑ جائے۔ وہی آسمان پر اپنے بالا خانے تعمیر کرتا ہے، اس نے زمین پر اپنے گنبد کی بنیاد رکھی ہے۔ وہ سمندر کے پانی کو بلا کر روئے زمین پر پھیلا دیتا ہے۔ اس کا نام خداوند ہے۔ خداوند فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، کیا تم میرے لیے اہل کوش کی اولاد کی مانند نہیں ہو؟ کیا میں اسرائیل کو ملک مصر سے اور فلسطینیوں کے کفتور سے اور ارامیوں کے کیر سے نہیں نکال لایا ہوں؟ دیکھو، خداوند خدا کی آنکھیں اس گنہگار مملکت پر لگی ہیں۔ خداوند فرماتا ہے، میں اسے روئے زمین سے نیست و نابود کر دوں گا، مگر خداوند کے گھرانے کو بالکل نابود نہ کروں گا۔ کیونکہ دیکھو، میں حکم کروں گا اور بنی اسرائیل کو سب قوموں میں جیسے چھلنی سے چھانتے ہیں چھانوں گا، اور ایک دانہ بھی زمین پر گرنے نہ پائے گا۔ میری امت کے سب گنہگار لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم پر نہ پیچھے سے آفت آئے گی اور نہ آگے سے تلوار سے مارے جائیں گے، میں اس روز داؤد کے گرے ہوئے مسکن کو کھڑا کر کے اس کے رکھنوں کو بند کروں گا، اور اس کے کھنڈر کی مرمت کر کے اسے پہلے کی طرح تعمیر کروں گا، تاکہ وہ ادوم کے بقیہ اور ان سب قوموں پر جو میرے نام سے کہلاتی ہیں قابض ہوں۔ اس کو وقوع میں لانے والا خداوند فرماتا ہے، دیکھو وہ دن آتے ہیں، خداوند خدا فرماتا ہے،
کہ جوتنے والا کاٹنے والے کو اور انگور کچلنے والا بونے والے کو جا لے گا، اور پہاڑوں سے نئی مے ٹپکے گی اور سب ٹیلے گداز ہوں گے، اور میں بنی اسرائیل اپنے لوگوں کو اسیری سے واپس لاؤں گا۔ وہ اجڑے شہروں کو تعمیر کر کے ان میں بود و باش کریں گے، اور تاکستان لگا کر ان کی مے پیئیں گے۔ وہ باغ لگائیں گے اور ان کے پھل کھائیں گے، کیونکہ میں ان کو ان کے ملک میں قائم کروں گا، اور وہ پھر کبھی اپنے وطن سے جو میں نے ان کو بخشا ہے نکالے نہ جائیں گے۔ خداوند تیرا خدا فرماتا ہے۔